गुड इवनिंग। पौलुस रसूल का खत रूमियों के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर हम बाब के आखिर तक पढ़ेंगे। St. Paul's Epistle to the Romans, chapter 1, and we will be covering verses 16 till 32. तो आइए हम खुदा के कलाम को पहले पढ़ें। क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। इस वास्ते क्या उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक़ को नारास्ती से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में ज़ाहिर है। इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर ज़ाहिर कर दिया, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफ़तें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूक़ात की ज़्यादा परस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब तक महमूद है। आमीन। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तबाही काम खिलाफ तबाह काम से बदल डाला। इस तरह मर्द भी औरतों से तबाही काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूसियाई के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उस तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराज़गी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए और हसद, खूनरेज़ी, झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए और ग़ीबत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफ़रती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ़, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं, फिर भी ना फ़कत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। पिछली बाइबल स्टडी में जब मैं आपको इस नहायत ही खूबसूरत ख़त का तारुफ करा रहा था, तो मैंने कहा इसका जो पहला हिस्सा है, जो आज हम जिसकी शुरुआत देख रहे हैं, यानी पहले बाब की 16वीं आयत से जो शुरू होता है और ये तीसरे बाब तक चलेगा, इसमें we are looking at the universality of sin, गुनाह की आलमगीरियत। और पौलुस अपना केस बिल्ड करना शुरू कर रहा है और फिर आगे चलकर वो तीसरे बाब में कहेगा कि सब ने गुनाह किया और सब ही खुदा के जलाल से महरूम है। तो वो अब अपना केस बिल्ड करता है, वो अपने आर्गुमेंट्स को, अपनी दलाइल को शक्ल दे रहा है। लेकिन उससे पहले वो एक बात यहाँ पर करता है और वो बड़ी खूबसूरत है, जिसकी तरफ सबसे पहले हम आज तवज्जो करेंगे। He is talking about the gospel.
وہ انجیل کا خادم ہے، اس کے ذمے یہ کام کیا گیا تھا کہ وہ انجیل کے پیغام کو قوموں تک لے کر جائے، اور یہ اس نے خود اقرار کیا اسی باب کے شروع میں۔ اب اس نے یہ تو بتا دیا میں انجیل کا خادم ہوں، لیکن وہ اب انجیل کے بارے میں ہمیں کچھ بتانا چاہ رہا ہے، اور پھر انجیل کو، خدا کی انجیل کو، خدا کی خوشخبری کو رد کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ ہمارے لیے آج کے اس حوالے میں پولس نے گنوائے ہیں، اور ان کو ہم دیکھیں گے۔ لیکن واٹ اے اسٹیٹمنٹ! کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں۔ مجھے جہاں کہیں موقع ملتا ہے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کو شیئر کرنے کا، میں اس کو شیئر کرتا ہوں۔ میرے لیے یہودی اور یونانی برابر ہیں، بیکاز not only sin is universal, the salvation of God is also universal۔ اور سیلویشن کس کی وجہ سے ہے؟ اس خوشخبری کی وجہ سے، اس انجیل کی وجہ سے جس کا وہ ذکر یہاں پر کرتا ہے۔ اس نے کہا میں آنا چاہتا تھا، تمہارے پاس آنا چاہتا تھا تاکہ میں تم کو کوئی نعمت دے سکوں، میں تمہیں کلام کی گہرائی میں لے کر جا سکوں۔ ابھی تک موقع نہیں ملا، لیکن میں آنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور جب آؤں گا تو کیا لے کر آؤں گا تمہارے پاس؟ انجیل، خوشخبری۔ کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، پیریڈ، فل سٹاپ۔ اس سے اچھی ڈیفینیشن انجیل کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہر ایک ایمان لانے کے واسطے پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ یہ جو پیغام ہے انجیل کا، اور ہم اس کو پہلے بھی چند بائبل سٹڈیز میں ڈسکس کر چکے ہیں، کہ جو خوشخبری ہے اٹس ناٹ سم تھنگ، اٹ از سم ون، اٹس ناٹ این آبجیکٹ، اٹس اے پرسن۔ انجیل خداوند یسوع مسیح ہے، یہ انجیل بھی اس کی ہے، اور جو رسالت پولس کو ملی تھی وہ بھی اسی کی طرف سے اس کو عنایت ہوئی تھی۔ تو انجیل کیوں انجیل ہے؟ اس میں کون سی خوشخبری ہے؟ وہ کہتا ہے نا کہ میں نہیں شرماتا، اور میرا ایمان ہے کہ اگر آپ کے اندر وہ خوشخبری ہے، آپ کی انجیل، آپ کے اندر انجیل بستی ہے، تو پھر وہ کہیں نہ کہیں نکلے گی باہر، اور وہ شیئر ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ خود اس خوشخبری پر ایمان نہیں لائے ابھی تک، یا کچا پکا ایمان ہے، تو شاید پھر آپ انجیل سے شرمائیں۔ اب ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پر ہم ایک بہت بڑی میجورٹی میں رہتے ہیں، جن کے عقائد ہم سے مختلف ہیں، اور جن کا طریقہ ہم سے مختلف ہے، وہاں پر بینگ اے مائنورٹی اکثر لوگ کتراتے ہیں۔ لیکن یہیں پر اسی ملک میں لوگوں نے بازاروں میں ماریں بھی کھائی ہیں، لوگ مارے بھی گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر انجیل تھی، وہ انجیل سے شرماتے نہیں تھے۔ It has this message has the power of God in it۔ لکھا ہے نا کہ وہ ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے؟ نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ This gospel can change، یہ بدل دیتی ہے، یہ زندگیاں بدل دیتی ہے۔ جب آپ اس خوشخبری میں آ جاتے ہیں تو پھر زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ایک اور بات جس کو پولس ابھی ہلکا سا ٹچ کر رہا ہے ایز ان پریفیس، وہ کہتا ہے پہلے یہودی اور پھر یونانی۔ دس از دا پیکنگ آرڈر ان دا ہاؤس آف گاڈ۔ خدا نے پہلے یہودیوں کو علیحدہ کر لیا، اپنے لیے چن لیا، اور خدا نے ان کے ساتھ عہد باندھا۔ So they have a certain
सुपीरियॉरिटी। हाँ, उन्हीं के मैल कंडक्ट की वजह से फिर इंजील खुदा ने दूसरों के हवाले कर दी, लेकिन खुदा का इरादा अज़ल से यही था कि उसकी कलीसिया में यहूदी भी होंगे और यूनानी भी होंगे। लेकिन पहले उसने यहूदियों को बुलाया और फिर अपने बेटे के वसीले से उसने यूनानियों को बुलाया। सो दिस इज द पेकिंग ऑर्डर इन द हाउस ऑफ गॉड एंड वी नीड टू रिमेंबर इट। दुनिया चाहे उनके बारे में जो कुछ कह ले, व्हाट डज द स्क्रिप्चर से, कि वो पहले हैं, एंड दैट्स व्हाई दे हैव अ प्लेस इन द हाउस ऑफ गॉड। तो क्या है, सबके लिए इंजील नजात के लिए खुदा की खुशखबरी है, खुदा की कुदरत है। ये जो यहूदी यूनानी वाला सिलसिला है, यह आगे चलकर पौलुस इस पर बड़ी डिटेल में बहस करेंगे, इस वास्ते कि मैं उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। सो शुरू में ही वो जो थियोलॉजी ऑफ वर्क्स है उसको पौलुस रद्द कर रहे हैं। इस इंजील को कारगर होने के लिए हमारी जिंदगियों में हमारे ईमान की ज़रूरत है, हमें ईमान की ज़रूरत है ताकि हम उस इंजील को एक्सेप्ट कर सकें। तो एंड इट टॉक्स अबाउट अ राइचसनेस, रास्तबाजी की बात यहाँ पर हो रही है। आगे चलकर तीसरे बाब में भी हम देखेंगे कि वो कहता है कि अब खुदा की एक ऐसी रास्तबाजी जाहिर हुई है, विच अनडाउटेडली इज जीसस क्राइस्ट, जिसका दारोमदार शरीयत के अमाल पर नहीं। पॉल इज वेरी वेरी क्लियर। इतना डिवाउट यहूदी होने के बावजूद उसकी थियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है। वो नहीं कह रहा कि शरीयत पर चलने के वसीला से, क्या कह रहा है, ईमान से। रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर हुई है, जैसे लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और ये आयत और इस जैसी और आयत इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम कहते हैं जी वो पुराना अहदनामा जो है वो शरीयत है, ये कोटेशन है पुराने अहदनामा से, वहां पर भी ईमान ही की बात हो रही थी। अब व्हाट डू वी डू? ये तो खुदा की कुदरत है, इट कैन वर्क वंडर्स, लेकिन या तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट कैसे करेंगे? उसको ईमान के वसीला से एक्सेप्ट करेंगे और उसकी अपनी बरकतें हैं। लेकिन अगर आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको रद्द कर देते हैं, फिर क्या होगा? और यहाँ पर पौलुस हमें बताते हैं कि वो खुदा की कुदरत जो बचा सकती है, वही खुदा की कुदरत अदालत में लाकर खड़ा भी करेगी, और वही खुदा की कुदरत सजा का हुक्म भी सुनाएगी। क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं, who know the truth and yet they are not willing to accept it. उनको मालूम है कि सच्चाई क्या है, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर? वो हक को, सच्चाई को नारास्ती से दबा रखते हैं। और फिर पौलुस बिल्कुल हर बैलून में से हवा निकाल देता। वो कहते कोई उज़र नहीं है कि हम खुदा को ना जाने, और जानना ही काफी नहीं है, उसके बाद ईमान उस पर लेकर आए। क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर जाहिर किया। द गॉड ऑफ बाइबल इज अ कम्युनिकेटिंग गॉड। वो मुकाशफा देता है, वो अपना इजहार करता है बनी नौ इंसान पर।
تو خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو بنی نوع انسان پر اس نے ظاہر کیا۔ پہلے اس نے انجیل کی بات کی، لیکن اگر کسی تک انجیل نہیں بھی پہنچی ہے تو اس کے پاس بھی وہ وسائل موجود ہیں کہ وہ خدا کو جان سکے۔ میں درخواست کروں گا آپ سے کہ آپ زبور 19 پڑھیے اس کے ساتھ ملا کر، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ زبور 19 کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ خدا کا مکاشفہ کس طور سے ہوتا ہے۔ تو جو کچھ خدا کے بارے میں جاننے کے لیے ضروری تھا، خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا۔ لیکن اگر آپ فرعون ہیں یا آپ مصری ہیں کہ آفات جھیل لیں، خدا کی قدرت کو موسیٰ کے وسیلے سے دیکھ لیا، پھر بھی رد کر دیا، تو پھر انجام کیا ہوا کہ وہ سمندر میں ڈوب گئے۔ So everything that we need to know about God is revealed somewhere. تو کیا کہہ رہا ہے وہ کہ اس نے ان پر ظاہر کر دیا۔ اب کیلیفورنیا میں کسی ایک یونیورسٹی میں انہوں نے ایک ٹیسٹ کیا، ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ انہوں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، اور ایتھیسٹ وہ ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا، کسی قسم کے معبود کو نہیں مانتا، وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور وہ ٹیسٹ کیا تھا کہ انہوں نے ہر ایک کو ایک پولی گراف مشین کے ساتھ اٹیچ کر دیا، اور پولی گراف مشین وہ ہے جس کو ہم لائے ڈیٹیکٹر کہتے ہیں، جھوٹ پکڑنے والی مشین، کہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اس میں جو آپ کے بدن کے اندر کے جو نظام ہے اس میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں، نبض بڑھ جاتی ہے، پسینہ آنے لگتا ہے، تو وہ پولی گراف سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔ حتمی نہیں ہے، بٹ اٹ از اے ویری ویل نون میتھڈ۔ اور انہوں نے جب ان کو پولی گراف مشین کے ساتھ اٹیچ کیا تو ان سے سوال کیے گئے، ان سے پوچھا گیا کیا آپ ایتھیسٹ ہیں؟ سب نے ایک ہی جواب دیا، یس آئی ایم این ایتھیسٹ۔ اس کے بعد دوسرا سوال ان سے یہ کیا گیا، ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ کیا آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ اور پھر جواب وہی تھا، سب نے متفقہ جواب دیا نہیں۔ لیکن جب وہ ریسرچ ہوئی اور پولی گراف ٹیسٹ کے نتائج کو دیکھا گیا تو 99% لوگوں نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ وہ خدا کو نہیں جانتے یا اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ زبان سے تو انہوں نے کہا، لیکن ان کے اندر کہیں وہ چیز موجود تھی کہ دیر از اے گاڈ۔ تو جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، ان کے اندر بھی ایک خلا ہوتا ہے، وہ بھی ایک ویکیوم لے کر ادھر سے ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ویکیوم صرف خدا ہی بھر سکتا ہے، وہ خلا صرف خدا ہی بھر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ everyone knows that there is a God۔ اور کیسے ظاہر کیا؟ کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں، یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ اگر آپ زبور 19 کی پہلی 6 آیات پڑھیں گے تو وہاں وہ آسمان کا ذکر کرتا ہے، فضا کا ذکر کرتا ہے، سورج کا ذکر کرتا ہے، اور وہ ہمیں بتاتا ہے زبور نویس کہ there is a general revelation of God۔ ہمارے ارد گرد جو یہ تخلیق ہے خدا کے ہاتھ کی، یہ اس کی صنائی کو، اس کی صفات کو ظاہر کرتی ہے، ہمیں زیادہ دور نہیں جانا پڑتا۔ اس لیے
وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سب کچھ موجود ہے کہ اگر کوئی چیز خلق ہوئی ہے ہمارے سامنے ہے تو پھر اس کا خالق بھی تو ہوگا. So just by looking at nature we can come to a conclusion کہ واقعی کوئی ہستی ہے، کوئی معبود ہے اس سارے کام کے پیچھے. اور دس از کالڈ، یعنی یہ خدا کا ایک عمومی مکاشفہ ہے، جنرل ایک مکاشفہ ہمیں اس کا نظر آتا ہے. اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، اب دیکھیں وہ کہتا کوئی عذر نہیں ہے کسی کے پاس. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس خدا کو جاننے کے لیے وسائل نہیں تھے، وسائل ہیں. ہاں، ایمانداروں کے پاس ایک اور بڑا وسیلہ ہے اور وہ خدا کا کلام ہے، the specific revelation of God. کیا ہوا کہ انہوں نے جان تو لیا، جیسے میں نے ابھی اس پالیگراف ٹیسٹ کی بات کی تھی، انہوں نے جان تو لیا لیکن کیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. یہ کون ہے؟ یہ یود ہے، واو ہے، کون ہے؟ میں تو اس کو نہیں جانتا. یہ فرعون کی سٹیٹمنٹ تھی نا موسیٰ کے سامنے، اور پھر خدا نے اپنے آپ کو بتدریج اس پر ظاہر کیا. سو خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ اظہار جو ہے یا وہ مکاشفہ جو ہے وہ سب کے لیے ہے. لیکن ہاں، اگر کوئی اس مکاشفہ کو دیکھ کر اپنا دل سخت کر لے تو پھر اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا. کیا لکھا ہے؟ خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. وہ جو خدا کو نہیں جانتے، نہیں مانتے، they are in the darkness، وہ اندھیرے میں ہیں. وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے. بڑی بڑی دلیلیں دی جاتی ہیں. آپ کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو خدا کو نہیں مانتے تو ان کے پاس دلیلوں کی کمی نہیں ہے. تو اپنی عقل سے وہ خدا کو جاننا چاہتے ہیں، جبکہ خدا کا مکاشفہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈال. بت پرستی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یعنی خالق کو چھوڑ کر خلق کی ہوئی چیزوں کی پرستش کرنا شروع کر دی، اور یہ آج بھی جاری ہے. سو پالوس رسول بالکل کلیئر ہیں اس کے بارے میں. پہلے انجیل سے بات شروع ہوئی، اس میں خدا کی قدرت ہے، بچانے کی قدرت ہے، نجات کی قدرت ہے. ہاں، اب جو اس انجیل کو، اس خوشخبری کو رد کرے گا، نہیں مانے گا، تو اس کے دلوں پہ اندھیرا چھایا ہوا ہے. اور نہ صرف یہ، بلکہ آگے وہ اور بھی بہت سارے ان کے کریکٹرسٹکس ہمیں بتا رہے ہیں. اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا. I always maintain کہ خدا کی عدالت دو طرح کی، بلکہ دو جگہ پر ہوتی ہے. ایک اس دنیا میں، اور ایک وہ آخری دن والی عدالت ہے جو ہوگی. اس دنیا میں جب خدا کسی کی عدالت کرتا ہے تو پھر وہ چھوڑ دیتا ہے. یعنی اگر آپ کہیں کسی رشتے میں دراڑ آ جائے اور وہ پیچ اپ نہ ہو سکتی ہو تو کیا ہوتا؟ الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ بیٹر ڈیسیژن کہ آپ کو چھوڑنا پڑتا. تو یہاں پر کیا ہے کہ خدا کا بھی ان کے ساتھ جو رشتہ تھا اس میں دراڑ آ گئی. انہوں نے خدا کو جاننا نہ چاہا تو کیا ہوا؟ وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ چھوڑ دیتا ہے. اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا کہ ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں. خدا نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس حالت میں خوش ہیں، اسی حالت میں رہیں. اور کیوں؟
اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابد تک محدود ہے۔ جس طور سے خدا کو جاننا چاہیے تھا انہوں نے اس طرح سے نہیں جانا، تو خدا نے ان کو اپنے حرام کاری میں یا جو کام وہ کرتے تھے اس میں چھوڑ دیا۔ یسوع مسیح نے بہت سارے لوگوں کی عدالت کی۔ He shut the door۔ نہیں، کیا کہا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جب بھیجا، دو کر کے جاؤ، جو پہلا گھر نظر آئے کھٹکھٹاؤ، اگر وہ تمہیں اتار لیں، تمہاری عزت کریں، اپنے گھر میں اتار لیں، اس گھر کے لیے برکت چاہو، اور اگر کوئی دروازہ تم پر بند ہو جائے تو اپنے ہاتھ جھٹک دینا۔ کہ خدا کی قدرت، خدا کی انجیل اس دروازے تک گئی اور وہاں اس کو رد کر دیا گیا، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا پاؤں جھاڑتے ہوئے واپس آ جانا، ان کی عدالت ہو جائے گی۔ اس دنیا میں بھی عدالت ہوتی ہے۔ اس سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام خلاف طبع کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روسیائی کے کام کر کے اپنے آپ میں اپنی گمراہی کے لائق بدلا پایا۔ ناؤ ہی ظاہر ہے وہ اپنے کانٹیکسٹ میں ایک بات کر رہے ہیں، اور وہ کانٹیکسٹ آج تک نہیں بدلا، کیونکہ جس کلچر میں پالوس پلے بڑھے، جو گریکو رومن کلچر کہلاتا ہے، وہاں پر ان چیزوں کی اجازت تھی۔ یہاں آبویسلی ہوموسیکشولیٹی کی یا ہم جنس پرستی کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر اجازت تھی اس چیز کی، اور آج بھی بہت سارے ممالک میں اجازت ہے۔ یو کین ایون میری پیپل فرام دا سیم سیکس۔ تو یہاں پر پالوس ایک السٹریشن کے طور پر ہوموسیکشولیٹی کو لے رہے ہیں، بیکاز اٹ واز ریمپنٹ ان دوز ڈیز، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر وہ یونانیوں میں ہو رہی تھی تو یہودی اس سے بچے ہوں، لہٰذا وہ اسی چیز کو اجاگر کر رہا ہے پالوس یہاں پر، کہ وہ آپس کی شہوت پرستی میں سے مست ہو گئے اور انہوں نے خدا کے قول کو نہیں مانا، خدا کو جاننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ رد کرتے ہیں، آپ چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو یو آر آن اے ڈاؤن ورڈ اسپائرل، یو سلائڈ ڈاؤن، اور پھر ایک کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے کے بعد تیسرا گناہ، تیسرے کے بعد چوتھا گناہ ان کی زندگیوں میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر وہ یہ السٹریشن استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ اور بھی بہت سارے گناہوں کا ذکر کریں گے۔ اور پھر آخر کا فیصلہ کیا ہے؟ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جنہوں نے انجیل کو رد کر دیا، انہوں نے خدا کو رد کیا، اور پھر خدا نے ان کی عدالت اسی دنیا میں کر دی، اور ان کو ان کے شہوت پرستی کے کاموں میں ان کو چھوڑ دیا۔ دو طرح کی عدالت ہوگی، ایک اس دنیا میں جہاں خدا چھوڑ دیتا ہے آفٹر سرٹن ٹائم، 10 آفات کے بعد اس نے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا تھا نا، he gave them chances upon chances، لیکن وہ نہیں مانے، تو پھر خدا نے اپنا زور بازو دکھایا اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر لے آیا۔ اب آگے ایک لانڈری لسٹ ہے ان سب کاموں کی جن سے ایماندار، میں یہ نہیں کہتا کہ ایماندار ان سے مبرہ ہیں، بٹ at least they know that they are doing something which is not pleasing to God.
اب آپ یہ کہیں گے کہ اگر کوئی ان کاموں کا کرنے والا ہے تو کیا وہ خدا کی بادشاہی میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ ہاں، اگر وہ کرتا ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ کام جہن مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے سرزد ہو گیا، اور اس کے لیے وہ خدا کے سامنے جھکتا ہے اور خدا سے قوت مانگتا ہے، تو خدا کی بادشاہی کا دروازہ تو کھلا ہے۔ لیکن اگر کوئی اسی حالت میں رہنا چاہے اور اس کو ڈیٹیسٹ بھی نہ کرے تو پھر they have had it، پھر وہ خدا ان کو چھوڑ دے گا۔ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں۔ سو دس از واٹ اٹ از۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ الاسٹک کی لچک ختم ہو جائے گی، خدا کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جائے گا، اینڈ دین he will judge, he will leave those people۔ پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے۔ I think I don't have to explain all these things۔ ساتھ ہی میں ہمارا خروج کی کتاب کا مطالعہ بھی جاری ہے، جہاں پر خدا کی شریعت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ان ڈیمانڈز کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں جو خدا نے بنی نوع انسان سے کی۔ اور آئی تھنک کہ یہ وہ سارے کام ہیں which are detestable، جو خدا کو سختی سے ناپسند ہیں۔ تو کیا لکھا ہے یہاں پر؟ ناراستی، بدی، لالچ، بدخواہی، حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری، بغض، غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم۔ It's a long list of sins۔ اب آپ کہیں کہ میں تو ان میں سے کوئی گناہ نہیں کرتا، تو میں تو بہت اچھا انسان ہوں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی گناہ کریں، اور بھی ہو سکتے ہیں نا۔ سو بٹ وی ڈو ناٹ ہیو دا اتھارٹی ٹو جج ادرس۔ ہم صرف انجیل کا پیغام لے کر ان تک جا سکتے ہیں، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں۔ پیریڈ۔ verdict has been given already۔ پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو ایک سے بھلے دو، دو سے بھلے چار، وہ پھر اپنے ارد گرد دائرہ بناتے چلے جاتے ہیں لوگوں کا جو ان جیسی سوچ رکھتے ہیں، ان جیسے کام کرتے ہیں، اور یوں یہ بدی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ تو بات شروع ہوئی تھی انجیل سے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو انجیل کو رد کرتے ہیں، جو خدا کے پیغام کو رد کرتے ہیں، ان کے پاس خدا کے لیے کیا ہے؟ تو خدا کے پاس سوائے عدالت کے اور کچھ نہیں۔ خدا چھوڑ دیتا، اور چھوڑا جانا آئی تھنک یہ بہت ہی ڈیگریڈنگ قسم کی سچویشن ہوتی ہے۔ ابھی ابتدا ہے رومیوں کے خط کی، آگے چل کر انہی باتوں کی اور مزید تفسیر سامنے آئے گی، جس کو ہم ہفتہ وار دیکھتے رہیں گے۔ تو اگلی بائبل اسٹڈی تک خداوند آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔